बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। जैसा कि आपको मालूम है कि मुआशरा के प्लेटफॉर्म से हम पाकिस्तान की अहम शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं और पाकिस्तान के सियासी व मारूजी हालात और पूरी दुनिया में इस वक्त जो पाकिस्तान के साथ मामलात हो रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, खा वो नेटो अफवाज के हवाले से हों, नेटो सप्लाई के हवाले से हों, और ये जो 9/11 के बाद एक दहशत गर्दी का सामना है पाकिस्तान को, उसके हवाले से। तो आज हमारे लिए बहुत ही एक अहम शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो वज़ीर ख़ारजा भी रह चुके हैं, वज़ीर तालीम भी रह चुके हैं और बहुत ही सीजन्ड पार्लियामेंटेरियन हैं, और उनके तजर्बात से हम फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, उन पे इस तरह के सवालात करेंगे ताकि इस वक्त के जो पाकिस्तान के हालात हैं उनके जवाबात आप तक हम पहुंचा सकें। जी, मैं तारुफ करवाता चलूँ आपसे, हमारे साथ मौजूद हैं सरदार आसिफ अहमद अली। जनाब, वेलकम टू माई शो। मैं सरदार साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने कीमती वक्त में से जो है वक्त दिया प्रोग्राम के लिए, और आप चूँकि एक उम्र गुजरी है इस सियासत में आपकी, और आपका एक तजुर्बा है इसमें, और आप तमाम पार्टीज़ को बहुत करीब से देखे हुए हैं, और अब आप चूँकि तहरीक इंसाफ ज्वाइन आपने की है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये टाइमिंग आपने क्यों चूज़ की तहरीक इंसाफ के लिए? सबसे पहले जवाद साहब, शुक्रिया, आपने याद करवाया मुझे। बात यह है जी कि मैंने 2002 में 2002 इलेक्शंस के बाद मुझे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जिनका मैं फॉरेन मिनिस्टर रहा था, मैं कोलिशन में रहा था, उन्होंने मुझे दावत दी कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत करें। मैंने दावत कबूल कर ली। फिर वो इलेक्शन तक सारी जदोजहद में हिस्सा लिया, स्ट्रगल किया, जुडिशरी की तारीख में भी स्ट्रगल किया, 2-3 दफ़ा मजरूर भी हुए, पकड़े भी गए, सब कुछ किया। और मैं तो इलेक्शन पहली बार पार्टी के टिकट पे, उससे पहले तो मैं आज़ाद इलेक्शन, तो मोहतरमा के कहने पे मैंने इलेक्शन भी लड़ा, और मोहतरमा पिछली गवर्नमेंट में उसके बाद भी मैं उनके साथ रहा, और मैंने उनके अंदर एक डेवलपमेंट देखी। उनकी शख्सियत में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी थी, और उनकी नज़र और विजन मुस्तक़बिल में थी, और दुनिया के हालात बेहतरीन अंदाज से वो समझेंगे। और मुझे उन्होंने ये भी लंदन में कहा, मैंने उनसे पूछा कि ज़रदारी साहब का रोल क्या होगा, तो उन्होंने मुझे, और ये रहमान मलिक साहब के घर की बात है, उन्होंने मुझे ये फरमाया कि ज़रदारी साहब अब सियासत में कोई हिस्सा नहीं लेंगे, और वो पहले अपना इलाज वगैरह कराएंगे, और उसके बाद वो दुबई में बिजनेस करेंगे बच्चों के साथ। अच्छा, ये आपके साथ उनकी गुफ्तगू हुई? मेरे साथ। बहरहाल हमने इलेक्शन लड़ा, जीत गए, पर इलेक्शन के दौरान मोहतरमा शहीद हो गई, हलाकत हो गई। अब मैं इलेक्ट हो गया, फिर गवर्नमेंट में भी आ गया, मगर मैंने एक बहुत बड़ी तब्दीली देखी जो पीपल्स पार्टी में आई जब उसकी गवर्नमेंट में, और वो तब्दीली ये थी कि ना पार्टी के कोई नज़रियात की किसी को परवाह थी, ना पार्टी की जो कमिटमेंट्स हैं जो कि गरीबों, मिस्किनों, मजदूरों, किसानों की तरफ से, मिडिल क्लास की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं, ना कोई सियासी सोच, ना कोई आइडियोलॉजी, और जो उधर हालात मैंने देखे 4 साल, यानी मुझे जो समझ आ रही है कि जो मोहतरमा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी थी, ये उसके नज़रियात से बिल्कुल मुतसादम थे ये लोग। मुतसादम, इनको तो सिर्फ और सिर्फ
جو حرص سے اقتدار اور حرص سے مال و دولت، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا 4 سال میں. اچھا. وزیر بھی رہا، ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بھی رہا. ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کی حیثیت سے 5 ایئر پلان بنائی، 10ویں 5 ایئر پلان، جو کہ 6 ماہ میں بنی. دنیا کا ریکارڈ ہے، کہیں نہیں بنی. مگر اس حکومت نے پرواہ نہیں کی، نہ زرداری صاحب نے نہ گیلانی صاحب نے. وہ تو اپنے کاموں میں مشغول تھے، اور وہ پروری، کرپشن، مس مینجمنٹ، مس گورننس، انہوں نے کسی چیز کی پرواہ. کرپشن کی میں نشاندہی کرتا رہا، جناب آپ کے اس محکمے میں یہ ہو رہا ہے، اس محکمے میں یہ ہو رہا ہے، کسی بات کی پرواہ نہیں. بالآخر میں تنگ آ گیا سب چیزوں سے، اور میں نے جا کے زرداری سے میں نے یہ نہیں کیا کہ ان کو کوئی پیچھے سے جا کے چھڑا گھوپاؤں. میں نے ان کے منہ کے اوپر جا کے کہا کہ زرداری صاحب میں تنگ آ گیا ہوں اس وقت سے، اگر آپ یہ تبدیلیاں لے آئے تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا، ورنہ یہ نہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہید کی پارٹی ہے، نہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ تو صرف پاور کی گیم کھیلنا چاہتے ہیں. اچھا، آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ وہ پاور پالیٹکس کے لیے تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی جو گیم ہوتی ہے یہ پاور پالیٹکس کے، دیکھیں نظریات تو اپنے ہوتے ہیں لیکن پاور پالیٹکس کے لیے آتے ہیں، جیتنے کے لیے آتے ہیں، حکومت کے لیے آتے ہیں. لیکن آپ کیا یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کم از کم پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کے ساتھ یہ لوگ کمیٹڈ نہیں ہیں، اس کے لیے یہ کچھ کام کرنا نہیں چاہتے، یہ جان بوجھ کے سارا ہو رہا تھا جو آپ سوچ رہے ہیں؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا وصول سے، میں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاور پالیٹکس کرنا کوئی بری چیز نہیں جی، مگر بالآخر پاور کو آپ استعمال کس چیز کے لیے کرتے ہیں؟ درست. کیوں آپ 5 سال بیٹھ کے کہتے ہیں 5 سال میں نکالیں بائی ہک اور بائی کروک؟ اگر پاور کو آپ ملک کی ترقی کے لیے استعمال نہیں کریں گے، ملک کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں کریں گے، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے پاور کو استعمال نہیں کریں گے، تو پاور پر سے وہ تو سب سے بڑا گناہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی، یعنی اگر آپ روٹی کپڑے اور مکان کے نام پہ ووٹ لے کے آئیں اور عوام بھوکے مریں اور لوڈ شیڈنگ میں مطلب جو حالات میں پانی نہ ملے لوگوں کو پینے کا، تو پھر تو آپ کی بات درست ہے. بڑا حال ہو گیا، رول گیا پاکستان، سارا ملک کی رول گیا. یعنی پرواہ نہیں کی کسی نے؟ پرواہ نہیں کی، ان کا فوکس اور نہیں. اچھا، وہ تو ایک ایسے چلا رہے ہیں پارٹی کو اور حکومت کو جیسے کہ ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی ہوتی ہے. اچھا، وہ تو شیئر ہولڈر بنے ہوئے. اور کرپشن کی میں نے بار بار نشاندہی کی. میں نے کہا یہ دیکھیں جناب، اگر آپ نے ٹھیک نہ کیا آپ کا ریلوے بند ہو جائے گا. اب ریلوے بند ہو گیا. 2008 میں نے کہا کہ یہ پالیسی ہے پاکستان میں بجلی کے لیے، اس کو اڈاپٹ کر لیں، آپ کی شارٹیج نہیں ہوگی، لوڈ شیڈنگ 3-4 گھنٹے ہو بس. پھر اس طرح ہر شعبے میں، کیونکہ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن کی حیثیت میں سارے محکمہ جات میرے سامنے آئے گئے، اور میں نے بہت کچھ دیا، نوجوانوں کے لیے ٹریننگ پروگرام بتایا، مگر کوئی ان کو توجہ نہیں. یعنی آپ نے پرسنلی زرداری صاحب کو بھی یہ ساری پرسنلی گیلانی صاحب بریفنگ دی کو بار بار، ایک بار نہیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں بار. اچھا، ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ ہاں دیکھیں گے اس میں وہ ہمارا ناراض ہو جائے گا، اس میں فلانی پارٹی ناراض ہو جائے گی، بس وہ اس چیز میں رہے، ان کو پرواہ نہیں تھی کہ ملک کے ساتھ کیا ہوگا. پھر میں تنگ آ کے تو میں نے کہا جناب یہ معاملات اگر آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا، ورنہ میں جا رہا ہوں خلاف. انہوں نے بڑا زور لگایا کہ نہیں آپ نہ جائیں، یہ ہے وہ ہے، کچھ اشارے بھی دیے کہ آپ کو بڑے بڑے عہدوں پہ لایا جا سکتا ہے. میں نے کہا صاحب میں عہدوں کے لیے نہیں آیا آپ کے پاس، میں کسی ذاتی چیز کے بارے میں نہیں آیا. یہ PIA کے ساتھ ہوا ہے، یہ اسٹیل مل کے ساتھ ہوا ہے، یہ ریلوے کے ساتھ ہوا ہے، یہ بجلی کے ساتھ ہوا ہے، یہ گیس کے ساتھ. جی، یہ 5-6 چیزیں اس کو ٹھیک کر دیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. ہر بات پہ پریزیڈنٹ صاحب نے 1 یا 2 عذر پیش کیے. وہ عذر کیا تھے؟ عذر یہ جی میں نے ریلوے کو اور کچھ کیا تو ANP چھوڑ جائے گی، اگر میں نے پورٹس اینڈ شپنگ
جو ایک شخص کے حوالے پچھلے 9 سال سے اس نے تباہ کر دیا MQM کے حوالے سے ظاہر ہے ادھر ہم نے کچھ کیا تو MQM چھوڑ دے گی. تو میں نے کہا جناب یہ تو آپ کے پرابلم ہیں, میرے پرابلم یہ ملک تو نہیں ہے. ملک کے تو پرابلم ہے کہ بجلی آنی چاہیے, ریلوے چلنا چاہیے تاکہ معیشت کا پہیہ چلے, معیشت کا پہیہ چلے, لوگوں کا روزگار ہے, لوگ لاکھوں کی تعداد میں بڑے شہروں میں کام کرنے آتے ہیں, اجرت کی آتے ہیں, پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو میں کہ یہ پاکستان کے ادارے اب تباہ کروا رہے ہیں صرف اپنی سیاست کو قائم رکھنے کے لیے. میں کہ کیا ہوتا ہے یہ گورنمنٹ رہتی تو نہ رہے, یہ اداروں کو تو نہ کام, یہ تو 100 سال سے کئی ادارے درست, ریلوے کو تو 100 سال سے زیادہ ہو گئے, ایک نہیں سنی. پھر میں کہہ کے آگے پھر گورنر صاحب تشریف لائے اسی دفتر میں, محترمہ ریاض طاہر صاحبہ تشریف لے آئے. میں نے سب کو کہا کہ یہ اگر شرطیں پوری کر دیں جو میری ذات کے بارے میں نہیں ہے, اچھا ملک کے بارے میں, وہ نہیں مانے تو میں نے کچھ استعفیٰ دے دیا. ٹھیک, جب استعفیٰ دے دیا تو خان صاحب کی طرف سے مجھے ایک ملنے کی ان کی طرف سے ایک ریکویسٹ آئی. میں انہیں جا کے ملنے چلا گیا ایک دوست کے, اور میں نے انہیں کمٹ کیا میں آپ کے ساتھ, کیونکہ آپ ایک صاف ستھرے آدمی ہیں پاکستان میں, آپ پاکستان کو صرف آپ بچا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بچا سکتے. اس لیے میں چھوڑ چھاڑ کے, ہو سکتا ہے اگر میں رہتا پیپلز پارٹی میں آج میں راجہ پرویز اشرف صاحب کی جگہ پر میں بیٹھا ہوتا. اگر ہم لوگ پاکستان کی سوچتے ہیں, میری ذات کا کوئی مسئلہ نہیں. اچھا آپ آگے جی اتنا سفر آپ نے طے کیا اور آپ نے بڑی واضح بات کی کہ محترمہ کا جو خیال تھا, محترمہ کی جو سوچ تھی, محترمہ کا جو ویژن تھا, وہ زرداری صاحب کو پالیٹکس میں قطعاً دیکھنا نہیں چاہتی تھی. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے بارہا ان کو پاکستان کے تمام جو اس وقت ڈپارٹمنٹ ہیں جن میں ریلوے ہے, جس میں PIA کی تباہی ہے, جس میں ہمارا لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, جس میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے, وہ آپ نے پن پوائنٹ کیے, لیکن انہوں نے اس کے حل کی طرف نہیں گئے. لوگوں کی ناراضگیاں ان کے پیش نظر تھیں. اچھا عمران خان صاحب کی شخصیت کے آپ اسیر ہو گئے, آپ آ گئے جناب ان کی پارٹی میں. کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی پارٹی میں ایسی ٹیم موجود ہے کہ وہ آپ اس ملک کو اس گرداب سے, اس جو معاملات ہیں ان میں سے نکال لے گی؟ انشاءاللہ, کیونکہ ایک تو آپ ایک بڑی پارٹی کو ہر قسم کے لوگوں کی ضرورت درکار ہوتی ہے. بہت سے ٹیکنوکریٹ اس پارٹی میں آ چکے ہیں جی, کیونکہ بڑے بڑے نمبر اپنی فیلڈ کے ماہرین ہیں. کمی ایک چیز کی تھی کہ جو ایک سیاسی پہلو کوئی نہیں تھا پارٹی کا اس سے پہلے. اب اس سال سے, پچھلے سال سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اب پارٹی کے اندر منجے ہوئے سیاستدان بھی آ گئے, اور اس سے کیونکہ پالیٹکس تو پالیٹکس ہے, جو ایک ٹیکنوکریٹ ہوتا ہے وہ آپ کو سیاست نہیں سمجھا سکتا. بالکل درست بات ہے, اس کی مہارت اور ہوتی ہے, جس کا کام اسی کو ساجے. اب سیاستدان نے 20-30 سال دھکے کھائے ہوتے ہیں, عوام سے وہ اٹھتا ہے, اس کو عوام کی ایک ایک تکلیف پتہ ہوتا ہے. گراس روٹ لیول سے آپ کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے, لوگوں کے کام حلقے میں اپنے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے. لیکن چونکہ خان صاحب نے اس قسم کی سیاست ابھی تک نہیں کی, لوگوں کے مسائل کی سیاست, تو وہ جو ان کی نا تجربہ کاری ہے, وہ کسی عہدے پہ نہیں رہے, نہ وہ کبھی وزیر رہے, نہ وہ کبھی مشیر رہے, نہ وہ کبھی سوائے پرویز مشرف کے ریفرینڈم کے انہوں نے کوئی اس طرح کی کوئی حمایت حکومت کی کبھی نہیں کی. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جی ان کی نا تجربہ کاری ہوتے ہوئے بھی وہ اپنا قائدانہ صلاحیتیں ان میں موجود ہیں؟ یہ تو اب پرانی بات ہوگی. جب تک انسان ایک فیلڈ میں نہ آئے تجربہ کہاں سے آئے. اب میں اگر چاہوں کہ میں میڈیا میں آ جاؤں تو پہلے دن میں میڈیا کا لیڈر بن جاؤں, میں نہیں بن سکتا, کیونکہ آپ نے ماشاء اللہ 15-20 سال لگائے ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو میں 15-20 سال کو تو 2-4 دنوں میں نہیں میں حاصل کر سکتا تجربے کو. مگر اب عمران خان صاحب 15 سال فیلڈ میں ہیں. جس شخص نے 15 سال دھکے کھائے ہیں, اس کے جہاں گھر سے ہوا کرتے تھے, کوئی وہاں کرسیاں لگانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا,
ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں تھا. 20, 30, 50, 100 آدمیوں کے ساتھ وہ میٹنگ کر کے آگے گئے. مگر انتھک آدمی ہے, اتنے ڈٹرمنٹ آدمی ہے کہ انہوں نے کسی چیز کی میں نے خان صاحب کو میں جانتا ہوں پہلے سے. دلی میں ایک بار تھے ہم 6-7 سال پہلے کی بات ہے, ایک سیمینار پہ میں بھی گیا, تو 5-6 دن اکٹھے رہے, ہر روز ملنا جلنا. تو میں ان کو یہ کہتا تھا کہ آپ بڑے انتھک آدمی ہیں, آپ کو رسپانس بھی کچھ نہیں مل رہی, لوگوں کا رسپانس نہیں مل رہا, لوگ رسپانس نہیں کر رہے, آپ اس کام میں ہیں. میں کہ میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں تو اب تک ہتھیار ڈال چکا ہوں. اچھا, مگر آپ واقعی کپتان ہیں. اور 15 سال میں وہ بڑے منج گئے ہیں, ان کو تو بڑی بڑی باریکیاں آ گئی ہیں سیاست. اچھا, مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ ہر قسم کی جو مشکل ہے اس سے وہ نکل سکتے ہیں. سردار صاحب ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد چونکہ آپ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ یہ جو اسپیشلٹی آپ کی ہے, جو آپ کا باہر کے ملکوں سے رابطہ رہا ہے, اس کا بھی ہم فائدہ اٹھائیں کہ جو اس وقت پاکستان کی سیاست ہے, جو اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے, وہ کس حد تک آزاد ہے, اور جب آپ خارجہ امور سنبھالے ہوئے تھے تو اس وقت کیا حال تھا. ایک چھوٹا سا بریک ہے, ابھی واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.